वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेरी वार्म वेलकम। हवा के दोष पर सरहदों की कैद से आज़ाद आपका दोस्त, आपका भाई, आपका खादम पादी नोबल सैमुअल आपकी खिदमत में हाजिर है और सलाम पेश करता है। आपका दिल पसंद प्रोग्राम ब्रेकफास्ट शो लिए हुए बाइबल टीवी ग्लोबल लंदन स्टूडियो से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अजीज़, हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि खुदा हर रोज़ हमें तरोताज़ा करता, हमें संभालता, ज़िंदगी, कुव्वत और सेहत तंदुरुस्ती बख्शता है। अगर खुद हम खुदा का शुक्र करते हैं जो कि बहुत ही रहीम व करीम है, कहर करने में धीमा और शफ़क़त में गनी है। अज़ीज़ों, हम उन तमाम दोस्तों के लिए भी खुदा का शुक्र अदा करते हैं जो कि इस वक़्त हमारे साथ सोशल मीडिया पर शामिल हैं। आइए हम उन्हें भी अपने साथ शामिल कर लें और खुदा का शुक्र अदा करें। आइए हम दुआ मांगें और आज के इस प्रोग्राम को खुदा के हाथों में दें। हम खुदा के जिंदा पाक कलाम में से तिलावत करेंगे। इमसाल उसका 5 बाब, उसका 6 बाब सॉरी, और उसकी 6ठी आयत से। आए काहिल, चूंटी के पास जा, उसकी रविशों पर गौर कर और दानिशमंद बन, जो बावजूद के उसका ना कोई सरदार, ना नाज़र, ना हाकिम है। गर्मी के मौसम में अपनी खुराक मुहैया करती है और फसल कटने के वक्त अपनी खोरिश जमा करती है। आए काहिल, तू कब तक पड़ा रहेगा? तू नींद से कब उठेगा? थोड़ी सी नींद, एक और झपकी, जरा पड़े रहने को हाथ पर हाथ। इसी तरह तेरी मुफलिसी राहजन की तरह और तेरी तंगदस्ती मसला आदमी की तरह आ पड़ेगी। आइए हम दुआ मांगे। खुदावंद जिंदा पाक खुदा, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं क्योंकि खुदावंद तू लश्करों का खुदावंद है, तू बादशाहों का बादशाह है, तू कदीमुल अयाम है, कहर करने में धीमा और शफकत में गनी है। तू हमारा मुहाफिज और निगहबान है, तू हमारी जान का लंगर है। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि प्यार खुदावन तुझ जैसा और कोई नहीं है। ऐ कदूस पाक खुदा, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें जिंदों की जमीन पर रखा, हमें जिंदगी, सेहत, तंदुरुस्ती, हिम्मत और ताकत बख्शी। ऐ प्यार खुदावन, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तू अजली और अबदी है। प्यार खुदावन, दुआ करता हूँ कि आज का तमाम प्रोग्राम तो अपने हाथों में ले, अपने लोगों को बड़ी बरकत देना, हमारे ध्यानों को, ख्यालों को अपनी तरफ माइल कर। इन तमाम इक्विपमेंट को खुदावन तेरे हाथों में देता हूँ। जितने लोग भी अपने घरों में खुदावन और दीगर जगहों पर है खुदावन इस प्रोग्राम का हिस्सा है, उन सब के लिए भी तेरी बरकत चाहते हैं। खुदावन तू हमें अपने पाक रूह से मामूर करना, बड़ी दानाई, अकल और फहम अता करना। तेरे यीशु नाम में ये दुआ मांगते हैं, आमीन। अजीजों, जैसा कि मैं हमेशा आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि यू आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस मिशन, इसलिए आपको हमारा साथ देना है और आप मेहरबानी करके इस लिंक को आप अपने दोस्तों अजीजों के साथ आप बांटिए। हर रोज खुदावन ने दोस्तों को हमारे साथ शामिल कर रहा है, जिसके लिए हम खुदावन का शुक्र अदा करते हैं और इसमें आपकी काविश, आपकी मोहब्बत, बहुत ज्यादा उसका हाथ है। मैं उन दिनों की याद करता हूँ जबकि 1 महीना तकरीबन हम प्रोग्राम नहीं कर पाए और फ़ोन कॉल्स आई, लोगों ने पर्सनली भी मुझे कहा कि भाई साहब आप कब प्रोग्राम दोबारा शुरू कर रहे हैं? तो मुझे ये जानकर खुशी होती थी कि आप लोगों के अंदर कलाम की जो भूख और प्यास है, जो तशनगी है, उसके लिए मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ। तो हम इस बात को ज़रूर अपने ज़हन में रखें कि इस प्रोग्राम का मकसद जो है वो हरगिज़ तफरीह नहीं है, एंटरटेनमेंट नहीं है, बल्कि इसका मकसद जो है वो ये है कि हम खुदा का पाक कलाम जो है सीखें। आज हम जिस मुद्दे पर बात करने को हैं, ये हमारा सेकंड जो प्रोग्राम है जिसमें हम खुदा के जो हथियार हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। और पहले प्रोग्राम में हमने इस बात को देखा था कि वी आर इन ए स्पिरिचुअल वॉरफेयर, हम एक जंग में हैं और हमें इस जंग में खुदा के जो हथियार है उनको लेने की जरूरत है।
عزیزو، جب ہم اپنے ارد گرد کے ماحول پر نظر کرتے ہیں تو ہمیں یہ معلوم پڑتا ہے کہ جو حالات اس وقت دنیا کے ہیں وہ کسی بھی پوشیدہ نہیں ہے۔ میں اس تمام جو نیوز ہیں ان میں ان کی طرف نہیں جانا چاہتا، ان خبروں کی طرف نہیں جانا چاہتا، لیکن جو بے راروی ہے، جو جنگ و جدل ہے، جو بد امنی ہے، اس کو آپ بڑی آسانی کے ساتھ اپنے ارد گرد کے ماحول میں دیکھ سکتے ہیں۔ اور یہ ان تمام چیزوں کی عکاسی ہے، نشانیاں ہیں کہ خدا یسوع مسیح جو ہے وہ بہت جلد آنے والے ہیں۔ جہاں تک خداوند کے پاک کلام کی بات ہے عزیزو، جب میں یہ کہتا ہوں کہ آپ اپنی بائبل مقدس کو اہمیت دیں، اپنی بائبل مقدس کو لے کر بیٹھیں، چرچ میں بائبل کو لے کر آئیں، تو شاید کچھ لوگ اس کو ایک عام سی بات سمجھ کر اس کو اگنور کر دیتے ہوں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آج ہم اس بات کو بھی دیکھیں گے کہ ہمیں کس قدر خداوند کے کلام کی ضرورت ہے، اور خداوند کا کلام ہی ہے جو ہمیں ہر روز سنبھالتا ہے، قوت اور طاقت اور زندگی بخشتا ہے۔ اس لیے میری آپ سے یہ درخواست ہے کہ اس بات کو بہت ہی سنجیدگی سے لیں، اور اپنی بائبل مقدس کو آپ سب سے زیادہ اہمیت دیں۔ جہاں کہیں بھی آپ نے اس کو کیبنٹ میں یا کہیں کبرڈ میں یا کہیں اپنے بک شیلف میں کہیں اس کو رکھا ہوا ہے، اور آپ اس کو لیں، ذرا دھول وغیرہ اس پہ سے جھاڑیں اور اس کو پڑھنا شروع کریں۔ جب آپ بائبل مقدس کو پڑھنا شروع کریں گے، جب آپ اس کو اپنے ساتھ چرچ میں لے کر آئیں گے، جب آپ اس بائبل اسٹڈی میں اپنی بائبل کو لے کر بیٹھیں گے، تو یقیناً خداوند آپ کو برکت دے گا۔ میرا مقصد کسی کو ڈیگریڈ کرنا یا ہیومیلیٹ کرنا نہیں ہے، یا بار بار اگر میں اس بات کو کہتا ہوں تو آپ کبھی بھی شرمندگی محسوس نہ کریں، کبھی بھی ایسا نہ سوچیں کہ جی پاک صاحب تو پیچھے پڑ گئے ہیں، لیکن یہ میں آپ کی بہتری کے لیے بات کہتا ہوں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ خداوند کا پاک کلام سیکھیں، آپ کی زندگی میں خداوند جو ہے وہ جگہ لے لے۔ اگر ابھی تک آپ نے اس کلام کو اپنی زندگی میں جگہ نہیں دی، اور میں دیکھتا ہوں، میں اس بات کے لیے بہت ہی خوش بھی ہوں کہ بہت سارے ایسے بہن بھائی ہیں جنہوں نے شاید پہلے اس بات کو اہمیت نہ دی ہو، اتنی امپورٹنس نہ دی ہو، لیکن ابھی جس طریقے سے آپ خدا ان کا پاک کلام سیکھتے ہیں اور سننا چاہتے ہیں، نہ صرف آپ بلکہ آپ کا گھرانہ بھی، تو میں اس کے لیے خدا ان کا شکر ادا کرتا ہوں۔ تو عزیزو، ہم آج اپنے دوسرے سبجیکٹ کی جانب بڑھیں گے، کیونکہ وقت بہت قیمتی ہے اور میں وقت کو ضائع نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ جب ہم اس میں لاسٹ جو ہوتا ہے حصہ ہوتا ہے پروگرام کا، آخری حصہ جو ہوتا ہے اس میں جب جاتا ہوں پھر میں سوچتا ہوں یار یہ بات بھی رہ گئی، یہ بھی سیکھنے کی تھی، یہ بڑی ضروری تھی۔ اور ابھی دیکھیں میں نے صرف ایک آپ کہہ لیں کہ اقتباس کو لیا ہے، ایک چیپٹر کو لیا ہے، اور وہی نہیں ختم ہو رہا۔ کلام اتنا گہرا ہے اور اس میں اتنی خوبصورت باتیں ہیں کہ جتنا بھی اس کو کھولا جائے، جتنا بھی اس کو پڑھا جائے وہ کم ہے۔ اور میں بڑی محبت سے، بڑے پیار سے، بڑی کمٹمنٹ سے اس بات کی تیاری کرتا ہوں کہ آپ کو جتنا بھی میں سکھا سکتا ہوں خدا ان کے پاک روح کی رہنمائی میں، وہ میں کلام آپ تک پہنچاؤں، کیونکہ عزیز و خدا ان کا پاک کلام میں بتاتا ہے کہ اخیر زمانے میں نہ روٹی کا قحط ہوگا، نہ پانی کا، بلکہ خداوند کے کلام کا قحط ہوگا۔ تو وہ وقت آنے والا ہے۔ اب جو کچھ بھی ہم لوگ آپ کو سکھاتے ہیں، خداوند کے خادم جو ہیں، تو وہ خداوند کے پاک روح کی رہنمائی میں ہم آپ کو یہ کلام سکھاتے ہیں، اور ہم صرف ایک انسٹرومنٹ ہیں، ایک ایسا ساز ہے جس کو خداوند بجاتا ہے، اور ہم آپ تک خداوند کا پاک کلام جو ہے وہ لے کر آتے ہیں۔ تو اس میں ہماری کوئی بڑائی نہیں ہے، یہ اس کا فضل ہے، یہ اس کی مہربانی ہے۔ تو آپ ضرور سنجیدگی کے ساتھ اپنی نوٹ بک کو، اپنی بائبل مقدس کو لیں، اور مجھے بڑا اچھا لگے گا کہ اگر آپ ایک مجھے جسٹ فار مائی انکریجمنٹ، کہ اگر آپ ایک کلپ جو ہے وہ کھینچ کے ایک واٹس ایپ پہ آپ مجھے بھیجیں کہ آپ کی بائبل مقدس اور آپ کے جیسے یہ نوٹس میرے پاس پڑے ہیں، اس طرح آپ ایک تصویر لیں اور اس تصویر کو کھینچ کے تو آپ مجھے بھیجیں کہ دیکھیں بھائی صاحب یہ جو آپ نے سکھایا تھا میں نے لکھا ہوا ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ میں دبئی میں کنونشن پہ گیا ایئر میں، تو وہاں پر مجھے ایک میری کلیسیا کے نوجوان جو ہیں وہ ملے، جو کہ وہاں پر گوجرانوالا میں جب میں آرمی چیپلن تھا تو وہاں پر وہ میرے چرچ میں آیا کرتے تھے، تو وہاں پر کنونشن میں آئے ہوئے تھے، شوکت ان کا نام ہے، ہم ان کو پیار سے بھگت کہتے تھے۔ تو وہ وہاں پر آیا ہوا تھا، اور جب میں نے کنونشن میں جو پیغام دیا، تو پیغام دینے کے بعد جب میں ان سے ملا تو اس نے اپنی بائبل مقدس میں سے کچھ اوراق جو تھے وہ نکالے، کچھ پیجز جو ہیں اس نے نکالے،
اور اس نے کہا پادری صاحب جب آپ گوجرانوالا میں تھے تو میں آپ کے جو میسیجز ہیں ان کو میں لکھا کرتا تھا، تو ابھی میں یہاں پر بھی ایونجلزم کرتا ہوں اور میں یہاں پر لوگوں کے ساتھ کلام کو بانٹتا ہوں، اور بہت دفعہ جو چیزیں آپ نے باتیں جو سکھائی تھیں وہ مجھے بہت ہی ہیلپ کرتی ہیں اور میں ان کو دوسروں کے ساتھ بانٹتا ہوں۔ تو میں بہت خوش ہوا کہ اس نے کلام کی قدر کی، جو کچھ میں نے اس کو بتایا اس نے اس کو سمجھا اور اپنے پاس اس نے اس کو تحریر کر لیا۔ عزیزو یہ بہت ہی ضروری بات ہے، جو کچھ بھی آپ سنتے ہیں اس کو لکھ لیا کریں اور اس کو تحریر کر کے اپنے پاس رکھ لیا کریں، اور جب آپ فارغ ہوتے ہیں آپ اس کو دیکھیں، اگر اس میں کوئی آپ کو بات سمجھ نہیں آتی اور آپ اس کو اور جو ہے ایکسپینڈ کرنا چاہتے ہیں آپ کر سکتے ہیں، تو اپنے فارغ وقت میں آپ ان نوٹس کو جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، تو یہ اچھا ہوگا۔ تو آپ مجھے ایک تصویر کھینچ کے اپنی نوٹ بک کی، اپنی بائبل کی، تو وہ آپ مجھے بھیجیں، اور اس کے لیے آپ کے جو ٹولز ہیں وہ یہ ہے کہ آپ جو ہائی لائٹر ہے جیسے یہ ہے میرے پاس پڑے ہوئے ہیں، تو ان کو آپ یوز کریں، مختلف کلر کے دیکھیں میں نے رکھے ہوئے ہیں، ان کو میں جو اپنی اسٹڈی میں جو ہے نا یوز کرتا ہوں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں مختلف کلر کے میرے پاس جو ہے، میں آپ کو صرف یہ اس لیے بتانا چاہتا ہوں کہ یہ آپ کے جو ٹول ہیں یہ ہیں۔ اس کے بعد جو اسٹڈی بائبل ہے، کمنٹریز ہیں میرے پاس، مطلب صرف اس لیے کہ آپ کو یہ چیزیں جو ہے یہ آپ کو لینی ہے، اگر آپ نے سیریسلی میرے ساتھ بائبل اسٹڈی کرنی ہے، دیکھیے کہ یہ میرے پاس ہے، یہ ہے تھامسنس کا حال جو ہے دیکھ سکتے ہیں آپ، تھامسن چین ریفرنس بائبل، یہ میرے پاس جب میں سیمنری میں تھا تو اس وقت میں نے یہ لی تھی، اور یہ میرے پاس بہت عرصے سے ہے اور اس کو میں یوز کرتا ہوں۔ اس کے بعد میرے پاس جو ابھی میرے سامنے پڑی ہے، یہ بہت اچھی ایک میں نے آپ کو بتایا تھامسن چین ریفرنس بائبل، اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں، امریکہ کینیڈا میں سستی ہیں، وہاں سے آپ اس کو لے سکتے ہیں۔ ایک نیو ٹیسٹمنٹ کی اور اولڈ ٹیسٹمنٹ کی میرے پاس ہے جی، بائبل نالج کمنٹری، سوری اس میں شاید اس میں ٹھیک طرح سے دکھ نہ رہا ہو، تو یہ ہے۔ اس کے بعد اور بہت ساری جو میری لائبریری میں چیزیں جو پڑھی ہیں، وائنز کمنٹری ہے، اس کے بعد بائبل ہینڈ بک ہے، بہت ساری جو ایسی بکس ہیں وہ میرے پاس موجود ہیں جن کو میں یوز کرتا ہوں اسٹڈی کے لیے۔ تو یہ ٹولز جو ہیں جب آپ باقی چیزیں خریدتے ہیں، سوری کہ میں مطلب اگر ایسی بات کہ شاید وہ آپ کی ضرورت نہیں بھی ہوتی، آپ ان کو خرید دیتے ہیں، لیکن اگر آپ سنجیدگی کے ساتھ بائبل مقدس کو سیکھنا چاہتے ہیں، صرف میرے پر رلائی نہ کریں، بلکہ یہ ہے کہ خود بھی اس بات میں کوشش کریں کہ یہ چیزیں جو اگر پھر بھی آپ کو ان چیزوں کو ڈھونڈنے مشکل پیش آئے تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں، کرسچن بک شاپ پر جائیں، اور جو لوگ انگلش نہیں پڑھ پاتے وہ اردو کی جو ریفرنس بائبل ہے یہ میرے پاس موجود ہے، اردو کی ریفرنس بائبل ہے، یہ بڑی اچھی بائبل ہے، اور اس کو آپ لیں، یا اس میں آپ دیکھیں کہ ساتھ جو ریفرنسز ہیں وہ لکھے ہوئے ہیں بائبل میں، اور یہ بڑی اچھی ریفرنس بائبل ہے، اس کو میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں۔ وہ بہن بھائی جو کہ پاکستان میں ہیں، اور اگر یہ دیکھیں یہ ریفرنس بائبل ہے، اس کے ساتھ یہ سارے ریفرنسز جو ہیں وہ لکھے ہوئے ہیں، اور اگر آپ کو اس کا حشر دیکھنا ہے تو یہ بھی دیکھ، میں جو آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ اس کو ہائی لائٹ کریں، آپ ان کو تحریر کریں اپنے پاس، تو یہ بڑی ضروری باتیں ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ٹولز ہیں ان کو آپ کو استعمال کرنا چاہیے، یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کہ میں نے کیسے ان کو جو ہے نا وہ ہائی لائٹ کیا ہوا ہے، تو یہ میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو میں باتیں اب دیکھیں جو آپ خود نہیں کرتے وہ دوسروں کو کیسے بتا سکتے ہیں، تو آپ کو ایک ایگزامپل بننا پڑتی ہے، آپ کو وہ کام جو ہے وہ خود بھی کرنا پڑتے ہیں، دوسروں کو بتاتے رہیں اور خود آپ کو آپ نہ کریں تو وہ اچھی بات نہیں ہے۔ تو میں جو یہ سارا کچھ آپ کو بتا رہا ہوں اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ کے اندر شوق پیدا ہو، آپ بائبل مقدس کو سیکھیں۔ دیکھیں صرف بائبل مقدس کو سیکھنا صرف ان کا کام نہیں کہ جو کہ پاسٹر بننا چاہتے ہیں، سیمنری جا رہے ہیں یا سیمنری کر رہے ہیں، بلکہ جو تھیولوجیکل ایجوکیشن ہے، جو علم الہی کی جو تعلیم ہے، یہ ہر ایک کے لیے ہے۔ بائبل مقدس جو ہے یہ الکتاب جب اس کو کہتے ہیں، کتابوں کی کتاب ہے، ٹھیک ہے نا۔ ببلیون جو لفظ اس کے لیے استعمال ہوا ہے، بائبل جس سے لفظ ماخذ ہے، تو جس کی روٹ ہے، جس کی جڑ ہے وہ ببلیون ہے، تو یہ اس میں آپ کو ہسٹوریکل بکس بھی ملیں گی، اس میں آپ کو منسوم کتب بھی ملیں گی، اس میں آپ کو انبیاء کے بارے میں معلوم ہوگا، اس میں آپ کو ایتھیکل ٹیچنگ جو ہے اخلاقی تعلیم آپ کو ملے گی، آپ کو روحانی گائیڈنس جو ہے ملے گی، ہر طرح کی تعلیم جو ہے وہ آپ کو ملے گی، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ اس کو پڑھنا تو شروع کریں، آپ اس کو امپورٹنس تو دیں، اس کو صرف یہ اچھا جی بائبل
بائبل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف ایک کتاب ہے دوسری کتابوں کی طرح، اور یہ کوئی ایسی فکشن نہیں ہے، یہ کوئی ناول نہیں ہے جس کو آپ بس خرید کے یا بڑے شوق سے آپ نے اس کو رکھ لیا۔ بہت دفعہ میں نے دیکھا ہے کہ شادی بیاہ پر جو رخصتی کے وقت جو ماں باپ ہیں وہ اپنی بیٹی کو بائبل مقدس دیتے ہیں، مسلمان بہن بھائیوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ قرآن پاک کو لے کر تو اس کے سایہ میں اپنی بیٹی کو رخصت کرتے ہیں۔ تو اگر ہم دیکھتے ہیں کہ جو نان کرسچن ہیں یا کرسچن ہیں وہ اس قدر اس کو اس وقت اہمیت دیتے ہیں کہ نہیں جی ہم اس کی پروٹیکشن میں انڈر دا شیڈو آف دا ورڈ آف گاڈ ہم اپنی بیٹی کو جو ہے وہ رخصت کر رہے ہیں۔ میں ایک واقعہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ہمارے چرچ کی ایک بہن ہے جو کہ مسلم کانورٹ ہے، ان کا نام جو ہے وہ گریس ہے، ابھی جو کرسچن نیم انہوں نے رکھا ہے، اور بڑا عرصے سے وہ خدا کو انہوں نے قبول کیا، وہ ان کا کھانا خدا میں آگے۔ تو وہ جو بہن ہے بیسیکلی شی از فرام پاکستان، تو ان کی جو بیٹی ہے اس کو انہوں نے اس وقت وہ کنورٹ نہیں ہوئی تھی، تو اس کو اپنی بیٹی کو انہوں نے نادیہ کو بائبل مقدس دی اس کی شادی پہ۔ تو اس نے وہ جا کے تو بائبل مقدس جو ہے وہ رکھ لی، اور اس کے زندگی میں ایک وقت آیا کہ جب اس کو بڑی پرابلم تھی اس کی فیملی میں، تو نادیہ نے کیا کیا، کبھی وہ میری بیٹی ہے اور میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں خداوند کا جس نے اتنی خوبصورت بیٹیاں بیٹے مجھے دیے ہیں، جو کہ خداوند میں میرے بیٹے اور بیٹیاں ہیں۔ تو بیٹی نادیہ نے کیا کیا کہ اس نے وہ پریشان تھی، تو اس نے سوچا کہ میری ماں نے مجھے بائبل دی تھی، میں ذرا بائبل مقدس کو تو پڑھوں، تو اس نے بائبل مقدس کو پڑھنا شروع کیا۔ جیسے ہی اس نے بائبل مقدس کو پڑھنا شروع کیا اس کے اندر اور زیادہ شوق پیدا ہوا، اور زیادہ شوق پیدا ہوا، اور اس طریقے سے ایک وقت آیا کہ اس نے اپنے خداوند کو قبول کیا، اور نہ صرف یہ بلکہ میرے ساتھ انہوں نے بہت زیادہ خدمت بھی کی، اور خداوند کا شکر ادا کرتا ہوں۔ پھر ان کا جو بھائی ہے عمر، اس نے بھی خداوند کو قبول کیا، اور جو بہن نغمہ ہے جو جن کا پہلا نام نغمہ تھا بھی گریس ہے، ان کے بھائی نے بھی خداوند کو قبول کیا، اور ابھی وہ خداوند کی خدمت میں سرگرم عمل ہے۔ تو بات یہ ہے کہ کلام جو ہے اس میں قدرت و طاقت ہے، کلام بے تاثیر نہیں لوٹتا۔ تو اگر آپ اپنے بچوں کو، اپنے بیٹوں کو، بیٹیوں کو خدا کا پاک کلام جو ہے وہ گفٹ کریں گے ان کی برتھ ڈے پہ، ویڈنگ اینیورسری پہ، یا کوئی بھی ایسا موقع آتا ہے اپنے دوستوں کو جن کو آپ سوچتے ہیں بازار میں جاتے ہیں یار میں کیا گفٹ دوں، کیا خریدوں، تو کیا ہی اچھا ہو کہ اگر آپ اپنے کسی نان کرسچن بہن بھائی کو، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ شوق رکھتے ہیں جن کے اندر یہ اشتیاق ہے، تو آپ ان کو کوئی بک، اچھی سی بک جو ہے کرسچن بک جو ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ کسی کو آپ ہرٹ کریں، یا اگر کوئی اس کو ریسیو نہیں کر رہا تو آپ اس کو زبردستی کے ساتھ کریں، ایسی بات نہیں ہے۔ آپ کو اچھی سی مسیحی بک جو ہے وہ اس کو دے سکتے ہیں۔ ابھی میرے پاس بہت ساری ایسی بکس ہیں جو کہ میں ریکمینڈ کر سکتا ہوں کہ آپ ان کو دے سکتے ہیں۔ رک ویرن کی بہت اچھی بکس ہیں، تو وہ آپ دیں ان کو۔ جوائس میئر کی جو اچھی بکس ہیں وہ آپ ان کو، بہت ساری بکس جو ہیں ان کو میں آپ کے لیے جو ہے ان کو ریکمینڈ کر سکتا ہوں۔ تو ایسی بکس جو ہیں، جو رائٹر ہیں ان کی بکس جو ہیں، ڈاکٹر بلی گرام کی بہت اچھی بکس ہیں، وہ آپ ان کو دیں، اور وہ ان کے لیے ایک مشورہ ہوگی۔ ایک بک جو بھی میں ابھی ان دنوں جو مطالعہ کر رہا ہوں، بڑی اچھی بک ہے، میں جب اس کی میں نے جب لیا تھا تو اتنی مجھے تب تک پتہ ہے میں نے کسی بک شاپ سے لی تھی، مجھے آئی ڈونٹ ریمبر دیٹ، لیکن میں نے جب اس کو دیکھا اس پہ گم ٹری پہ اور زوم پہ، اس پہ گوگل پہ میں نے اس کو سرچ کیا، I was amazed کہ یہ اتنی مہنگی بک، اور ابھی کیونکہ یہ نایاب ہے اور یہ کتاب جو ہے خاصی مہنگی ہے، اور یہ ڈاکٹر بلی گرام کی یہ بک ہے ڈے بائی ڈے، یہ دیکھیں یہ ڈاکٹر بلی گرام کی بک ہے، اور اس میں جو ڈیلی آپ کے دیکھیں میں نے یہ اس میں کچھ نشان بھی لگائے ہوئے ہیں اس میں بھی، تو یہ جو بک ہے ڈے بائی ڈے، اس کو آپ دیکھیں، اس میں ہر ڈیٹ ہے، اس میں ہر روز کے لیے آپ کے لیے ڈیووشنل میسج ہے، اس کو آپ لیں۔ تو بجائے ڈرامے دیکھنے کے، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ ٹی وی نہ دیکھیں، آپ انٹرٹینمنٹ نہ کریں، لیکن اس کو ٹائم کو ڈیوائڈ کریں۔ ٹائم مینجمنٹ جو ہے یہ بہت اچھی بات ہے کہ ٹھیک ہے جی یہ وقت ہم نے انٹرٹینمنٹ کے لیے رکھا ہے، یہ میں نے کوکنگ کرنی ہے، یہ میں نے اپنے دوستوں عزیزوں کو فون کرنا ہے، ان سے بات کرنی ہے، اس ٹائم پہ میں نے واک کے لیے جانا ہے، یہ وقت جو ہے یہ میں نے خداوند کے ساتھ دعا میں بسر کرنا ہے۔ تو ایک اپنا روزانہ کا جو ہے وہ اسکیجول بنائیں، ایک ترتیب بنائیں ٹائم کی، کہ اس ٹائم پہ میں نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔
آپ دیکھیں اگر میں اپنے ٹائم ٹیبل کو آپ کے ساتھ بانٹوں تو میں چاہے رات کو 10 بجے سوؤں یا 11 بجے میں بیڈ پہ جاؤں، لیکن مجھے پتا ہے کہ میں نے صبح اٹھنا ہے اور صبح اٹھ کے میں نے تیاری کرنی ہے آپ کے ساتھ خدا کے پاک کلام کو بانٹنا، اس کے بعد جو میری باقی روٹین کی جو میری میٹنگز ہیں، وزیٹیشن ہے، اگر ہاسپٹل وزٹ کرنا ہے، کسی کو ملنا ہے، تو وہ سارے کام جو ہیں اس کو میں نے ایک، پھر میری پرائورٹیز جو ہیں وہ کیا ہے کہ اچھا جی میں نے میرا ہاسپٹل وزٹ زیادہ ضروری ہے، یا میں نے فون پہ بات کرنا زیادہ ضروری ہے، یا مجھے کسی کے گھر پہ جانا زیادہ ضروری ہے، کسی برتھ ڈے کو زیادہ اہمیت دینی ہے، یہ مطلب سو دیز آر دا منسٹیریل جو رسپانسبلٹیز ہیں، جو میری خدمت میں جو ذمہ داریاں ہیں ان کو بھی میں نے دیکھنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو گھر کی جو رسپانسبلٹیز ہیں ان کو بھی دیکھنا پڑتا ہے۔ تو یہ ساری باتیں جو ہیں نا، میں اس لیے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اپنی زندگی کو آپ ڈیزائن کریں، اور جو ٹائم مینجمنٹ ہے وہ بڑی ضروری ہے، کہ اگر آپ یہ کتابیں لے لیتے ہیں اور پھر ان کو آپ رکھ بھی نہیں پڑے نا تو اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ اگر آپ افورڈ نہیں کر سکتے، آپ کہیں گے پیسے بھی تو بکس بڑی مہنگی ہیں تو میں کیسے افورڈ کروں، تو میں آپ کو 110% گارنٹی دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ لوکل لائبریری میں جائیں گے، جو بھی آپ کے ایریا میں لائبریری ہے وہاں پر جائیں، تو جو ببلیکل جو سیکشن ہے اس میں آپ جائیں، وہاں پر آپ جو ہے ڈھونڈیں کہ آپ کو کرسچن بکس جو ہیں وہ ملیں گی۔ آپ اس کا کتنے لوگ ہیں جنہوں نے ممبرشپ لی ہوئی ہے لوکل لائبریری کی؟ ہارڈلی۔ بچوں کو لائبریری کی ممبرشپ لے کے دیں، خود ممبر بنے لائبریری کے، وہاں پہ ضروری نہیں ہے کہ آپ جو ببلیکل بکس ہیں ان کے لیے جائیں، اچھے اچھے اسکالرز ہیں ان کی بکس جو ہیں وہ آپ لیں، ان کو اسٹڈی کریں، بچوں کو موٹیویٹ کریں لائبریری کے لیے۔ اور ہم نے تو اسکول سے اس بات کو سیکھا کہ لائبریری کی جو ممبرشپ ہے اس کو لینا چاہیے۔ میری لوکل جو لائبریری اس کی ممبرشپ ہے، برٹش لائبریری کی میری جو ممبرشپ ہے، تو آپ اپنی جو لائبریریز ہیں ان کو ایکسپلور کریں کہ بھی لوکل جو لائبریریز ہیں وہ کہاں پر ہیں۔ اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ گھروں پہ جو ہیں کتابیں جو ہیں وہ آپ کو دے کے جاتے ہیں، موبائل لائبریریز ہیں جو کہ آپ کے ایریاز میں آتے ہیں، وہ آپ سے کتابیں لے لیتے ہیں، اور آپ کو جو بارو کرنی ہوتی ہیں آپ لے سکتے ہیں ان سے، تو وہ پھر واپس آپ سے کلیکٹ بھی کر لیتے ہیں۔ یو ڈونٹ ہیو ٹو پے اینی تھنگ، سمپل آپ جائیں اور جو موبائل لائبریریز ہیں ان کو آپ کانٹیکٹ کریں۔ اگر آپ موو اراؤنڈ نہیں کر سکتے کسی وجہ سے، تو آپ ان سے وہ بکس جو ہیں وہ لے سکتے ہیں، فری وہ آپ کو دیں گے، آپ کی ممبرشپ فری ہوگی لائبریری کی۔ تو ایسے بہت سارے ادارے ہیں، بہت ساری جگہیں ہیں جہاں سے آپ کی کتب جو ہیں وہ لے سکتے ہیں۔ تو کتاب سے پیار کرنا سیکھیں۔ یقیناً ابھی گوگل پہ یا مطلب فیس بک پہ یا باقی جگہوں پہ آپ کو سرمن بھی مل جائیں گے، سب کچھ ہو جائے، لیکن جو آپ خود اسٹڈی کرتے ہیں، وہ اس پہ ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں، وہ بڑا ضروری ہے، اس میں آپ کو برکت ملتی ہے۔ تو وہ تو دوسروں کے جو ہے نا شکار کیے ہوئے جو جانور ہیں ان پہ آپ رلائی نہ کریں کہ اچھا جس نے یہ سرمن تیار کیا اس کو کر کے تو میں پیش کر دوں گا، ایسی بات نہ کیا کریں، خود محنت کیا کریں۔ اور اچھا کلام جو ہے، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، کسی نے بڑی خوبصورت یہ بات کہی ہے کہ اچھا کلام جو ہے وہ آپ کو گھٹنوں کے بل ملتا ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ دعا کرتے ہیں، خداوند کے حضور جھکتے ہیں، تو خداوند آپ کو جو ہے وہ کلام دیتا ہے۔ تو گھٹنے ٹیک کے خداوند سے دعا کیا کریں، باڈی پاس سے جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ دس از بٹوین یو اینڈ گاڈ۔ لیکن جب آپ کے پاس جگہ ہو، جب آپ کے پاس موقع ہو، تو آپ اپنے بیڈ روم میں، اپنی اسٹڈی میں، اپنے فرنٹ روم میں، جہاں پر بھی آپ کو ٹائم ملتا ہے، آپ خداوند کے حضور گھٹنے ٹیکیں، خداوند سے دعا کریں، اور خداوند کے ساتھ وقت بسر کریں، خاص طور پہ ان روزوں کے ایام میں۔ تو میں آپ سے یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو باتیں میں نے آپ کے ساتھ بانٹی ہیں، ان کو آپ اس بات کا ایک حصہ سمجھیں کہ یہ آپ کی جو روحانی جنگ ہے اس میں یہ آپ کے لیے مددگار ہوں گی۔ تو خدا کے گھر میں جائیں، دعا کیا کریں مل کے، اور یہ جو باتیں نا آج کل کی، چلو جی سبھی جگہ خدا موجود ہے، چرچ جانے کی کیا ضرورت ہے۔ میں بہت مجھے دکھ ہوتا ہے اس بات کا کہ ہم نے چرچ کو وہ اہمیت دینا جو پہلے ہم کبھی دیا کرتے تھے یا اپنے ملکوں میں دیتے تھے، وہ ہم نے دینا چھوڑ دیا ہے۔ تو آپ جلدی سے، اب ایک تو یہ بات بھی ہے کہ جب آپ چرچ کی بات ہوتی ہے تو پنکچوئل ہوں۔ آپ کو پتا ہے کہ آپ کا چرچ اگر 2 بجے شروع ہوتا ہے یا 4 بجے ہوتا ہے، تو آپ کا گھر سے یہ نہیں کہ اچھا جی 2 بجے گھر سے نکلیں گے یا 4 بجے گھر سے نکلیں گے جی چرچ شروع ہو گیا، نہیں۔ آپ کو پہلے، جیسے آپ کی اگر اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے سرجری میں ڈاکٹر کے ساتھ یا وکیل کے ساتھ، تو آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ آپ 5-10 منٹ پہلے وہاں پہ پہنچ جائیں کہ یار میری اپوائنٹمنٹ کہیں کینسل نہ ہو جائے۔ تو جب آپ کی اپوائنٹمنٹ جو ہے سنڈے کو وہ خداوند کے ساتھ ہے، تو آپ خداوند کو انتظار نہ کروائیں، آپ انتظار کریں۔ ہم چاہتے ہیں چلو کوئی بات نہیں، خدا نے کیا کہہ لینا ہے، یا پائی صاحب نے کیا کہہ لینا ہے، تو آپ خدا کو انتظار کرواتے ہیں۔ آپ سوچیں گے اگر آپ کا بھائی، بڑا بھائی یا باپ یا ماں جو ہے
وہ آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں اور وہ انتظار کر رہے ہوں، اور آپ اپنی مرضی سے چلو جی کوئی بات نہیں دیکھا جائے گا، تو آپ دیکھیں جب آپ کی ماں یا باپ آپ سے کہتے ہیں کہ آپ نے فون نہیں کیا، میں ویٹ کرتا، تو آپ تو سوچیں کہ ان کو کتنا دکھ ہوتا ہے۔ تو اگر خداوند نے ایک وقت آپ کے ساتھ طے کیا ہے، آپ نے کہ سبت کا دن پاک مانا جائے، خداوند کے دن جو ہے خداوند کی عبادت کی جائے۔ اب میں اس ڈیبیٹ میں نہیں جانا چاہتا کہ سبت کا دن سیٹرڈے ہے اور سنڈے جو ہے تو یہ خداوند کا دن ہے۔ جو بھی وقت آپ نے خداوند کے ساتھ طے کیا ہے، آپ اس وقت کو غنیمت جانیں، اور وہ وقت جو ہے وہ خداوند کے ساتھ بسر کریں، وقت کو ضائع نہ کریں، اور خداوند کو نہ انتظار کروایا کریں۔ آپ آ کے جلدی آ کے دعا کیا کریں اکیلے بیٹھ کے چرچ میں، اور اگر ارلی آ جاتے ہیں تو ایک دوسرے کا احساس کیا کریں، باتیں نہ کیا کریں، اور کوشش کیا کریں کہ دوسرے لوگ جب دعا کر رہے ہیں تو ان کو ڈسٹرب نہ کریں۔ آپ خاموشی سے آپ آ جائیں، اور اپنے جو ہے اپنے جو کام کاج ہیں اس کو چھوڑیں اور خدا ان کے پاس آئیں، دعا کیا کریں، خدا ان کی حضوری میں درخواست کیا کریں دوسروں کے لیے، اپنے لیے خدا ان کی تعریف کیا کریں، حمد و ثنا کیا کریں۔ یہ نہیں کہ چلیں جی کوائر گا رہی ہے تو اب چپ کر کے کھڑے رہیں، تالیوں سے خدا ان کی حمد کیا کریں، خدا ان کی ستائش کے وہ ساز بجا سکتے ہیں تو وہ ساز بجایا کریں، خدا ان کی ستائش کیا کریں، تو خدا ان یقیناً آپ کو برکت دے گا، اور آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی میں، آپ کے کھانے میں کیا تبدیلی جو ہے وہ رونما ہوتی ہے۔ باتیں تو بہت سی ہیں، لیکن ابھی جو ہم اپنے مضمون کی جانب بڑھ رہے ہیں تو دیکھتے ہیں خدا ان کے زندہ پاک کلام کو، افسیوس کا 6 باب۔ کل ہم نے اس کو دیکھا تھا، اور آج میں پھر دوبارہ اس کو تلاوت کروں گا آپ کے لیے، تاکہ یاد دہانی بھی ہو جائے، اور جو آج ہم خدا ان کے جو اتھیار ہیں جب ان پر بات کریں گے تو آپ کو تھوڑا سا اس کے بارے میں اور زیادہ آپ اس کو دیکھ سکیں۔ تو دیکھیے جی، نئے عہد نامہ میں افسیوں کے نام پالوس کا خط، اس کا 6 باب، اس کی 10 آیت سے لے کر 18 آیات تک خدا ان کے پاک کلام میں یوں مرقوم ہے۔ Ephesians chapter 6 verse 10، غرض خداوند میں اور اس کی قدرت کے زور میں مضبوط بنو، خدا کے سب احتیاط مان لو، تاکہ تم ابلیس کے منصوبوں کے مقابلے میں قائم رہ سکو، کیونکہ ہمیں خون اور گوشت سے کشتی نہیں کرنا ہے، بلکہ حکومت والوں اور اختیار والوں اور اس دنیا کی تاریکی کے حاکموں اور شرارت کی ان روحانی فوجوں سے جو آسمانی مقاموں میں ہے۔ اس واسطے تم خدا کے سب احتیاط باندھ لو، تاکہ برے دن میں مقابلہ کر سکو اور سب کاموں کو انجام دے کر قائم رہ سکو۔ پس سچائی سے اپنی کمر کس کر اور راست بازی کا بختر لگا کر اور پاؤں میں صلح کی خوشخبری کی تیاری کے جوتے پہن کر اور ان سب کے ساتھ ایمان کی سپر لگا کر قائم رہو، جس سے تم اس شریر کے سب جلتے ہوئے تیروں کو بجھا سکو، اور نجات کا خود اور روح کی تلوار جو خدا کا کلام ہے لے لو، اور ہر وقت اور ہر طرح سے روح میں دعا اور منت کرتے رہو، اور اسی غرض سے جاگتے رہو کہ سب مقدسوں کے واسطے بلا ناغہ دعا کیا کرو۔ خداون کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے اور سمجھے جانے پر خداون کی برکت ہو، آمین۔ افسیوں کا خط میرا بڑا پسندیدہ خط ہے، کیونکہ اس میں کلیسیا کے لیے جو اسباق پائے جاتے ہیں، بہت ہی خوبصورت، یہ کلیسیائی تربیت کے لیے اور اس کی ترقی کے لیے یہ خط جو ہے، یہ پالوس رسول نے افسس کی کلیسیا کو لکھا، لیکن آج بھی ہمارے لیے یہ خط جو ہے بہت ہی فائدہ مند ہے اور بابرکت یہ خط ہے۔ کل ہم نے اس بات کو سیکھا تھا کہ جو خدا کے جو ہتھیار ہیں، خدا وہ چاہتا ہے کہ ہم اس سے لے لیں اور مضبوط بنیں، اور میں نے آپ کے ساتھ اس بات کو بانٹا تھا کہ ہمارا مقابلہ جو ہے وہ انسانوں کے ساتھ نہیں ہے، وہ لوگ جو کہ ڈیمن پوزیسڈ ہیں، جو ابلیس کے قبضہ میں ہیں، ہمیں ان کے لیے دعا کرنی ہے اور ان کے لیے خدا ان کی برکت چاہنی ہے۔ ہمارا مقابلہ جو ہے وہ ابلیس کے ساتھ، ابلیس کی جو شیطانی قوتیں ہیں ان کے ساتھ ہمارا مقابلہ ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں کیا چاہیے، کیا درکار ہے، اس پر آج ہم غور کریں گے۔ تو جو خدا کے جو ہتھیار ہیں، دیکھیں میں نے
کل آپ سے اس بات کو بانٹا تھا کہ یہ جنگ جو ہے یہ خداوند کی ہے، یہ مشن جو ہے یہ خداوند کا ہے، یہ میرا اور آپ کا مشن نہیں ہے، یہ خداوند کا مشن ہے، اور ہم اس کے ساتھ اس کے کھیت میں کام کرنے والے ہیں۔ یہ جو کام جو خداوند نے ہمیں سونپا ہے، یہ الٹیمیٹلی یہ ہمیں کرنا ہے، کیونکہ یہ خداوند کی اسائنمنٹ ہے، خداوند نے ہمیں دی ہے، یہ خداوند کی طرف سے ہمیں ایک جو کام جو ہے وہ سونپا گیا ہے، اور اس کام کو ہم نے مل کر جو ہے وہ کرنا ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں ان آرمامنٹ کی ضرورت ہے، ان ہتھیاروں کی ضرورت ہے جو خداوند مہیا کرتا ہے۔ داؤد کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب داؤد جو ہے میدان جنگ میں جاتا ہے، اور وہاں پر جاتی جولیت جو ہے، گولیت جو ہے وہ وہاں پر کھڑا ہے، اور اس کے ہاتھ میں بھالا ہے اور برچھی ہے، اور اس نے ڈھال پکڑی ہوئی ہے، اور وہ جنگ کے لیے تیار ہے، اور وہ للکار رہا ہے خداوند کے لوگوں کو۔ تو داؤد کو بڑا غصہ آتا ہے، غیرت آتی ہے، تو کہتا ہے کہ یہ نامختون ہوتا کون ہے فلسطی، کہ یہ خداوند کی فوجوں کو فضیحت کرے، ان کی انسلٹ کرے۔ تو اس کو غیرت ہے اس کے اندر خداوند کی، اور وہ کہتا ہے کہ یہ میں اس کو مار دوں گا، یہ خداوند کے لوگوں کی انسلٹ کر رہا ہے۔ تو وہ اس جنگ میں کود پڑتا ہے، اور اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ تو یہ جو تلوار ہے، برچھی ہے، یہ لے لے، یہ ذرا بختر پہن لے۔ تو کہتا ہے کہ نہیں، میں خداوند کے زور میں، خداوند کی قدرت میں اس کے پاس جاؤں گا، اور وہ فلاخن میں اپنے ساتھ چکنے پتھر جو ہے لے لیتا ہے، اور وہ جو غلیل جو ہوتی ہے، جو فلاخن جو وہ اپنے ساتھ رکھتا ہے، اس کو لیتا ہے، اور وہ پتھر جو ہے فلاخن میں ڈالتا ہے، اور وہ اس جاتی جولیت کو مار کر آتا ہے۔ وہ ان ہتھیاروں کو جو اس کو پیش کیے جاتے ہیں، وہ ان کو نہیں لیتا، وہ خداوند کی قدرت پر، خداوند کی طاقت پر جو ہے وہ بھروسہ کرتا ہے۔ میں جب سوچتا ہوں بنی اسرائیل کے بارے میں، آپ کو پتہ ہے کہ جب جرمنی میں سیکنڈ ورلڈ وار میں، ہولوکاسٹ میں جو ہے 6 ملین جو جیو تھے، ان کو سلوٹر کیا گیا، اور ان کو گیس چیمبرز میں جو ہے وہ ڈالا گیا، اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے خداوند نے اس نیشن کو ریسٹور کیا، اور 1941 میں جب دوبارہ ہم دیکھتے ہیں کہ اسرائیل کی سلطنت جو ہے وہ بحال ہوئی، اور خداوند نے اس قوم کو جو ہے وہ بحال کیا، اور خداوند کے ہتھیار جو ہیں ان کو انہوں نے نہیں چھوڑا۔ آپ کہیں گے جی یہ کیسی بات آپ کر رہے ہیں کہ آف کورس دے آر ویری پراسپرس، دے آر ویری سکسیسفل ان دس ورلڈ، اٹس اے اسمال نیشن، چھوٹی سی کنٹری ہے، اور ساری دنیا کا ہاتھ ان پہ ہے، لیکن خدا ان کو برکت دی۔ اس کی جو ریزن ہے، جو میں نے آبزرو کیا ہے ویل آئی واز ان جیروشلم، جب میں وہاں پہ گیا، اور میں نے جو ان کا جو لائف سٹائل یہاں پر بھی جو لنڈن میں بھی دیکھا ہے، وہ کیا ہے کہ وہ خدا کے کلام کو، تورا کو، توریت کو وہ بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ آ، وہ ہر وقت خداوند کے پاک کلام کی جو ہے تلاوت جو ہے وہ کرتے رہتے ہیں، اپنا ٹائم ضائع نہیں کرتے۔ اگر آپ نے آبزرو کیا ہو کہ آپ کسی جیو کے ساتھ ٹریول کر رہے ہیں، میں ایک یہودی لڑکے کے ساتھ ٹریول کر رہا تھا فرام امریکہ ٹو یو کے، تو وہ جو نوجوان لڑکا تھا اس نے چھوٹی سی توریت جو بک جو ہے وہ اپنے پاس رکھی ہوئی تھی، اور وہ اس کو ریسائٹ کر رہا تھا۔ اس نے اپنا جو ٹائم تھا 3 بار جیسے ان کی روٹین ہوتی ہے، وہ اپنی دعا کرتے ہیں، تو وہ کھڑا ہو جاتا جہاز میں انگلینڈ، تو وہ دعا کرتا تھا۔ تو اگر آپ جو ان کی ایئر لائن ہے اسرائیل کی، اگر آپ اس میں ٹریول کر رہے ہو تو آپ دیکھیں گے کہ ہارڈلی دے آر واچنگ ٹی وی، وہ بیٹھے ہوتے ہیں اپنے کلام کو جو ہے وہ تلاوت کرتے ہیں، خدا کے کلام کو، اور اسی وجہ سے خداوند نے ان کو بڑی برکت دی۔ اگر آپ دوارے کریا پر جائیں، ویلنگ وال پر، تو وہاں پر وہ سب کھڑے ہو کر تو پاک کلام کو پڑھتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں۔ خداوند کا پاک کلام جو اس کے اندر قدرت و طاقت ہے۔ ہم اگر پاک کلام کو دیکھیں تو خداوند کا بندہ، جب یشوع کو خداوند کہتا ہے کہ شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے، تجھے دن اور رات اسی کا دھیان ہونا، اس سے تو دائیں مڑنا نہ بائیں مڑنا، پھر تجھے خوب کامرانی کی اور کامیابی کی راہ جو ہے وہ نصیب ہوگی۔ تو ہم خداوند کے پاک کلام کو کس طریقے سے اہمیت دیتے ہیں؟ تو یہ جو آرمر ہے، اس میں سب سے پہلا میں نے انٹینشنلی، میں نے باقی جو تھے آرمامنٹ ان کو میں نے بعد میں ان کو رکھا، اس کو پہلے میں نے لے کر آئے، کیونکہ ہم خداوند کے کلام سے اس کو شروع کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ جو ہتھیار ہیں، 6 جو آرمامنٹ ہیں، ان پر ہم بات کریں گے۔ تو پہلا جو میں نے اس کو دیکھا ہے وہ خداوند کے پاک کلام میں سے ہم دیکھیں گے افسیوس کا 6 باب اور اس کی جو 17 آیت ہے، سوری، ہاں جی، یہ لکھا ہے افسیشین چیپٹر 6 ورس 17،
اور نجات کا خود اور روح کی تلوار جو خدا کا کلام ہے لے لو۔ اب روح کی جو تلوار ہے، سورڈ آف دا اسپرٹ جو ہے، یہ خدا کا پاک کلام ہے۔ تلوار جو ہے یہ اوفینسو ویپن ہے جو آپ کو پروٹیکٹ بھی کرتی ہے، اور آپ دوسرے پہ اس کے ساتھ اٹیک بھی کر سکتے ہیں۔ اور خدا کے پاک کلام میں ہم دیکھتے ہیں عبرانیوں اس کا 4 باب اور اس کی 12 آیت کو میں آپ کے لیے پڑھوں گا۔ میرے ساتھ خدا کے پاک کلام کو دیکھیے، ساتھ ساتھ خدا کے پاک کلام کو بھی آپ اپنے سامنے رکھیں۔ آپ کہیں گے جی بائبل کو آپ نے کھولی ہے لیکن آپ اس میں سے حوالہ جات ہمیں نہیں بتا رہے، تو میں آپ کو بتا رہا ہوں عبرانیوں اس کا 4 باب اور اس کی 12 آیت کو آپ دیکھیے، اس کو نوٹ کر لیں۔ اس کو اگر آپ کے پاس ہائی لائٹر ہے یا پین ہے، جو بھی پینسل ہے، اس کے ساتھ اس کو آپ سرکل کر لیں۔ 12 آیت کو لکھا ہے، کیونکہ خدا کا کلام زندہ اور مؤثر اور ہر ایک 2 دھاری تلوار سے زیادہ تیز ہے، اور جان اور روح اور بند بند اور گودے گودے کو جدا کر کے گزر جاتا ہے، اور دل کے خیالوں اور ارادوں کو جانتا ہے۔ یہ ایک آیت ہے، لیکن اس ایک آیت کے اندر آپ اس سے پوری کتاب لکھ سکتے ہیں۔ خدا کا کلام زندہ، اب دیکھیں کلام کیسے زندہ ہو سکتا ہے؟ یہاں پر جو کلام کے لیے جو لفظ جو استعمال ہوا ہے وہ ریما ہے۔ ایک جو لوگاس جو لفظ استعمال ہوتا ہے، لوگاس خدا یسوع مسیح کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے۔ ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا، کلام خدا تھا۔ اور یہ جو لوگاس ہے، کلام جو ہے، یہ جو ریٹن فارم میں ہے جو ہمارے پاس ہے، اس کو بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بھی خدا کا پاک کلام جو بھی ہم آپ کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، خدا یسوع مسیح جو ہے لوگاس وہ زندہ خدا کا کلام ہے۔ اور ریما جو ہے، جو پریچ کیا جاتا ہے، پریچنگ ورڈ، جو اورکل جس کو خداون کا کلام، جب پرانے عہد میں ہم دیکھتے ہیں خداون کہتا تھا نبیوں سے کہ تو یہ کہہ، لوگوں سے یہ جو کہہ، تو وہ جو کلام کرتے تھے وہ ریما یونانی زبان میں وہ لفظ جو استعمال ہوا ہے۔ تو جو یہ کلام ہے، یہ ایک ایسا offensive ویپن ہے، پروٹیکٹ کرتا ہے دوسروں کو، اس سے آپ بیٹ بھی کر سکتے ہیں۔ خدا یسوع مسیح کو ہم دیکھتے ہیں کہ متی کے انجیلی بیان میں کہ وہاں پر ہم اس بات کو دیکھتے ہیں، خدا یسوع مسیح کے جب آزمائش ہو رہی تھی اور ابلیس ان کو آزما رہا تھا، تو خدا یسوع مسیح جو ہے وہ کلام کے ذریعے ابلیس کو جو ہے وہ انہوں نے شکست دی۔ لکھا ہے کہ جب بھی وہ کہتا تھا کہ تیری بابت یہ لکھا ہے کہ تجھے اپنے ہاتھوں پر اٹھا لیں گے تاکہ تیرے پاؤں کو پتھر سے ٹھیس نہ لگے، تو خدا یسوع مسیح جو ہے کلام کے ذریعے اس کو جواب دیتے، وہ کہتا ہے فرما کہ یہ پتھر روٹیاں بن جائیں، اور اس نے کہا کہ تو خدا نے اپنے خدا کو نازما کر، کلام میں یہ لکھا ہے۔ تو وہاں پر جو ڈائلاگ تھا وہ کلام کے ذریعے جو ہے وہ بات چیت ہو رہی تھی۔ تو خداون کا کلام جو ہے، اس کے اندر قدرت پائی جاتی ہے، اس کے اندر طاقت پائی جاتی ہے۔ بڑا خوبصورت گیت ہے، یسوع نام میں قدرت پائی جاتی ہے، پاک کلام میں قدرت پائی جاتی ہے۔ تو کلام کے وسیلے سے لوگ جو ہیں وہ شفا پاتے ہیں۔ جب کلام کیا جاتا ہے تو لوگ زندگی پاتے ہیں۔ تو خداون کا پاک کلام جو ہے یہ 2 دھاری تلوار ہے۔ 2 دھاری تلوار کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ذریعے آپ کو رائٹ اینڈ رانگ، گڈ اینڈ بیڈ، اس کی آپ کو اس کی تمیز آپ کر سکتے ہیں، ڈسٹنگوش کر سکتے ہیں، اس میں فرق پیدا کر سکتے ہیں، واٹ از رانگ اینڈ واٹ از گڈ، اچھا کیا ہے، برا کیا ہے، گناہ کیا ہے اور گناہ کیا نہیں ہے، اس کے بارے میں آپ کو پتہ چلتا ہے۔ اس کی بدولت، کلام کی بدولت جو ہے ہم گناہ سے بچ سکتے ہیں۔ یہ ہمیں راستی کی راہ بتاتا ہے۔ اور خدا کا بندہ جو داؤد ہے وہ بڑی خوبصورتی سے زبور 119 میں کہتا ہے کہ تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے روشنی ہے۔ تو خداون کا کلام جو ہے یہ بند بند اور گودے گودے میں اثر کرتا، بھی ہم نے عبرانی خط میں دیکھا۔ یہ زندہ پاک کلام ہے، یہ پر تاثیر کلام ہے، یہ خداون کا لا تبدیل پاک کلام ہے۔ میں اس ڈیبیٹ میں نہیں جانا چاہتا کہ جو ہمارے بہن بھائی یہ کہتے ہیں کہ خداون کا پاک کلام جو ہے بدل گیا ہے، متن بدل سکتا ہے لیکن جو ایکچوئل جو اس کا میسج ہے، جو ایسنس ہے، جو اس کا پیغام ہے وہ نہیں بدلا۔ اور کلام کا جو پیغام جو ہے بائبل مقدس کا، فرام جینیسس ٹو ریویلیشن، وہ ہے سالویشن تھرو جیسس کرائسٹ، نجات بذریعہ خداوند یسوع المسیح۔ اور اس کے اندر، کلام کے اندر ہمیں ایک کانفیڈنس ملتا ہے،
ایک ہمارے اندر اعتماد آ جاتا ہے، کیونکہ خداوند کا پاک کلام جو ہے وہ سچائی ہے، اور یوحنا کے انجیلی بیان میں ہم جس بات کرتے ہیں کہ تم سچائی سے واقف ہو تو سچائی تمہیں آزاد کرے گی۔ تو خداوند کا پاک کلام جیسے بتایا کہ وہ لفظ جو وہ الفاظ جو ہم پریچ کرتے ہیں، جب خداوند کا پاک کلام سنایا جاتا ہے، جب ریما جو ہے پیش کیا جاتا ہے، تو ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے، اس کی رسپیکٹ کرنی چاہیے۔ دیکھیں آپ شاید اس بات کو سمجھتے ہوں گے، یا جو لوگ نہیں اس بات کو سمجھتے ان کے لیے یہ بڑی ضروری بات ہے کہ جب کوئی بھی شخص خداوند کا پاک کلام پیش کرتا ہے تو ہمیں اس کی رسپیکٹ کرنی چاہیے، اس شخص کی طرف دھیان نہ دیں، جو وہ کہہ رہا ہے اس پر دھیان دیں۔ ہو سکتا ہے وہ شخص اتنا ہینڈسم نہ ہو، آپ کے جو وہ ایک معیار آپ نے بنایا ہوا ہے اس کے مطابق نہ ہو، اس کا لباس اچھا نہیں ہو سکتا، اس کا قد کاٹ جو ہے وہ آپ کی مرضی کے مطابق نہیں ہو سکتا، لیکن جو بات وہ کہہ رہا ہوتا ہے اس پر دھیان کیا کریں۔ یہ مت سوچے کون ہے، بلکہ یہ دیکھیں کہ کون کیا کہہ رہا ہے۔ یہ بات کہ جو خداوند کا پاک کلام جو پیش کرتا ہے شخص، اس پر آپ دھیان کیا کریں کہ خداوند کا پاک کلام جو ہے اس کے اندر جو بھید ہیں جو بیان کیے جا رہے ہیں خداوند کے پاک روح کی رہنمائی میں، ان پر غور کریں۔ خدا کا کلام جو ہے ہمارا دفاع بھی کرتا ہے، ہمیں محفوظ رکھتا ہے، اور اس سے ہم دشمن پر وار بھی کر سکتے ہیں، اس سے ہم دشمن کا مقابلہ بھی کر سکتے ہیں۔ یسوع کے کلام کے ذریعے ہم دشمن کو نیست و نابود کر سکتے ہیں۔ خدا کے پاک کلام میں یہ قدرت و طاقت پائی جاتی ہے، اور اسی لیے میں نے جیسے بتایا کہ متی کے انجیلی بیان میں خدا یسوع مسیح کی جب آزمائش ہوئی تو کس طریقے سے انہوں نے خدا کے کلام کو جو ہے وہ استعمال کیا۔ یہ ایک جیسے میں نے بتایا کہ ایک ڈیفینسو ویپن ہے، اور ہر روز آپ کو اس کی ضرورت ہے۔ یہ نہیں کہ بس ٹھیک ہے، اب جو تلوار ہوتی ہے اس کو شارپنیس جو اس کی ہوتی ہے اس پر بڑا دھیان کیا جاتا ہے کہ اس کو تیز رکھا جائے، تاکہ جب اس سے وار کیا جائے تو وہ وار جو ہے وہ کامیاب ہو، وہ کارآمد ہو۔ تو تلوار کو شارپ کرنا، اس کلام کو سیکھنا، ایوری ڈے اس پر غور کرنا، اس کو اپنی زندگی میں لینا، یہ بہت زیادہ ضروری بات ہے۔ ہم بڑھتے ہیں جی دوسرے جو ویپن کی طرف۔ میں نے کلام کے بارے میں پہلے بہت ساری بات جو ہے آپ سے کر لی ہے، تو اس میں مزید میں اس کو اور زیادہ نہیں کر سکتا وہ وقت کی کمی کے باعث۔ دوسرا جو ہتھیار ہے وہ ہے کمر بند، سچائی سے کمر کس کے۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ کیسا ڈیفینسو ویپن ہے؟ آپ دیکھیں کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ جب ان کو بیلٹ جو باندھی جاتی ہے تو اس سے آپ کے اندر ایک سمارٹنیس آ جاتی ہے، آپ الرٹ ہو جاتے ہیں اور موو اراؤنڈ کر سکتے ہیں آپ۔ کمر جو ہے آپ کی جو ریڑھ کی ہڈی ہے، یا آپ کی جو کمر ہے، جب آپ بیلٹ باندھ لیتے ہیں تو آپ آسانی کے ساتھ موو اراؤنڈ کر سکتے ہیں۔ یہ جو آپ دیکھیں کہ آرمی کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کی جو بیلٹ ہوتی ہے وہ خاصی موٹی ہوتی ہے، اور وہ بڑی مضبوط ہوتی ہے۔ اس سے بعض اوقات وہ لڑائی میں بھی وہ استعمال کرتے ہیں، بعض اوقات جب ان کے پاس ہتھیار نہیں ہوتے تو بڑی مضبوط قسم کی وہ بیلٹ ہوتی ہے۔ تو جو رومن سولجر ہوتے تھے وہ اپنے یونیفارم کے اوپر وہ بیلٹ جو ہے اس کو باندھ لیتے تھے، اور یہ جو کمر بندی فریڈم آف موومنٹ جو ہے آپ کو مل جاتی ہے۔ اگر آپ کے دیکھیں کمر جو ہے وہ آپ کی محفوظ ہے، آپ کی ریڑھ کی ہڈی جو ہے وہ محفوظ ہے، اور اس سے آپ کو ایک اسٹرینتھ ملتی ہے۔ تو پاک کلام جو ہے اس نے کہا کہ یہ کمر بند جو ہے اس کو آپ لے لیں، اور یہ جو بیلٹ ہے سچائی سے کمر کس کے، اور یہ ہولڈ کرتی ہے آپ کو تھامے رہتی ہے۔ تو خداوند کا کلام جو ہے وہ ہمیں تھامے رہتا ہے سچائی سے کمر کس کے، اور یہ جو بیلٹ ہے یہ ہمیں لینے کی ضرورت ہے۔ اور پھر ہے راست بازی کا بختر، جی راست بازی کا بختر جو ہے لگا کر، بس سچائی سے اپنی کمر کس کا 14 آیت میں، اور راست بازی کا بختر لگا کر۔ راست بازی کے بارے میں، رائچسنس کے بارے میں، جسٹیفیکیشن کے بارے میں نے لاسٹ سنڈے سرمن دیا، آپ ضرور اس کو واچ کیجئے گا، یوٹیوب پہ موجود ہے، اور اس کا دوسرا حصہ جو ہے سنڈے ہم اس کو دیکھیں گے، سینٹیفیکیشن پہ بات کریں گے۔ تو خدا کی جو سچائی ہے، راست بازی کیا ہے؟ خداوند کی سچائی ہے، وہ اس کو کہتا ہے کہ وہ لے لیں اور راست بازی کا بختر لگا لیں۔ اب بختر کیا ہوتا ہے کہ وہ جو ایک ڈھال ہوتی ہے، اس کو کے ساتھ بختر ایک ہوتا ہے، ایک یونیفارم اس کا حصہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کی چیسٹ کو، آپ کے پیٹ کو جو ہے وہ
محفوظ کرتی ہے، اور اگر تلوار ماری جائے یا خنجر مارا جائے، کئی دفعہ جو تیر ہوتے ہیں وہ بھی اس چیسٹ پہ آ کر لگے تو اتنا نقصان نہیں دیتے۔ آج کل بھی آپ دیکھیں کہ جو بہت سارے جو آپ کہہ لیں وی آئی پی جو ہیں، پریزیڈنٹ ہیں، پرائم منسٹر ہیں، اور ایسے لوگ جو ہیں وہ اپنے پروٹیکشن کے لیے نیچے جو ہے بیلٹ ایک وہ پہنتے ہیں، بیلٹ کہہ رہا ہوں، ایک ویسٹ پہنتے ہیں، جیکٹ ہوتی ہے بلٹ پروف جس کو کہا جاتا ہے، بلٹ پروف جیکٹ جو ہے وہ اس کو پہنتے ہیں۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی شوٹ کرتا ہے تو وہ جو آئرن بیلٹ جو ہوتی ہے، لوہے کی جو ایک ڈھال ہوتی ہے ان کے چھاتی پہ، جو بریسٹ پلیٹ ہوتی ہے، اس سے کیا ہے وہ بچ جاتے ہیں اور ان کو وہ گولی اثر نہیں کرتی۔ تو یہ آج کل یونیفارم کا حصہ ہے، خاص طور پر جو مہرین ہیں، جو کمانڈوز ہیں، وہ اس کو پہنتے ہیں۔ پولیس کئی دفعہ اس کو آپ دیکھیں انہوں نے پہنا ہوتا ہے، تو اس سے وہ جو گولی ہے وہ اثر نہیں کرتی۔ تو پرانے زمانے میں جو سولجر تھے، جو سپاہی ہوتے تھے، وہ اس راست بازی کا جو بختر جس کو کہا جاتا ہے کہ وہ یہ ایمانداروں کے لیے ایک ڈیفینسو ویپن ہے، ان کی سیکیورٹی کے لیے، ان کے بچاؤ کے لیے۔ تو خدا کی جو راست بازی ہے، جو سچائی ہے، وہ ہمیں بچاتی ہے، کیونکہ خداوند کی راست بازی ہمارے کھاتے میں ڈالی گئی ہے۔ اور رومیو کے خط کا مسئلہ وہ کہتا ہے کہ اب جو مسیح یسوع میں ہے ان پر سزا کا حکم نہیں ہے، کیونکہ ہم موت سے نکل کر زندگی میں داخل ہو گئے۔ تو یہ جو سچائی ہے جو ہے، اور جو راست بازی کا بختر جو ہے، یہ ہمیں بچاتا ہے۔ اور پھر صلح کی خوشخبری کے جوتے، ان سب کے ساتھ ایمان کی سپر لگا کر، جس سے سوری، اور 15 آیت میں، اور پاؤں میں صلح کی خوشخبری کی تیاری کے جوتے پہن کر۔ اب جوتے پہننا جو ہے یہ ایک تیاری کی علامت ہے، باہر جانے کی علامت ہے، کہ خدا چاہتا ہے کہ آپ اس کے کلام کو لے کر لوگوں تک جائیں، باہر جائیں، اور صلح کی خوشخبری کے جوتے۔ یہ بھی ایک خدا کی طرف سے جو کہ ہتھیار ہے، یہ ہمیں دیا گیا ہے کہ ہم باہر نکل کر خداوند کے کلام کی منادی کے لیے اس کی لوگوں تک لے کر جائیں اس کو۔ اور کیا ہے کہ گڈ نیوز، خوشخبری، پیس، سلامتی، صلح کا، ریکونسیلیشن کا پیغام ہمیں لے کر جانا ہے۔ اور خوشخبری کیا ہے، جس کے بارے میں پہلا کرنتھیوس کا 15 باب 3-4 آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ پولس کہتا ہے کہ خوشخبری مجھے خدا سے پہنچی، میں تم تک پہنچا دی۔ خدا مسیح جو ہے کتاب مقدس کے مطابق وہ ہوا، اور کتاب مقدس کے مطابق تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا، اور پھر یہ ہے کہ وہ دوبارہ آنے والا ہے۔ دس از اے گڈ نیوز۔ اور خدا مسیح نے اپنے شاگردوں کو کہا متی کا انجیل میں اس کے 28 باب میں کہ تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ، اور ان کو خدا باپ، بیٹے، پاک روح کے نام سے بپتسمہ دو، ان کو تعلیم دو۔ تو یہ جو صلح کی خوشخبری کے جوتے ہیں، یہ ہمارے جو آرمامنٹ ہیں، جو ہتھیار ہے، یہ ان کا ایک حصہ ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ خداوند چاہتا ہے کہ ہم اس کو لے لیں۔ پھر ہے جی ڈھال، شیلڈ آف فیتھ، اور ان سب کے ساتھ ایمان کی سپر لگا کر قائم رہو، جس سے تم اس شریر کے سب جلتے ہوئے تیروں کو بجھا سکو۔ اب جو سپر ہوتی ہے، جو ڈھال ہوتی ہے، یا آپ کہہ لیں کہ جو ایک بہت خوبصورت ڈیفینسو ویپن ہے، اور کیا کیا جاتا کہ جو سپاہی ہوتے تھے وہ اس کو اپنے سامنے اس کو لے لیتے تھے، اور جو دشمن کی طرف سے تیر آتے اس کو کیا کہتے وہ اس کو بھگو کے آئل میں ان پہ آگ لگا کر تو ان کو چھوڑا جاتا تھا۔ تو جو سپاہی ہوتے تھے وہ اس کو اس پہ لے لیتے تھے اور وہ بچ جاتے تھے۔ ابلیس جو ہے وہ تیر اندازی کرتا ہے، وہ ہمیں مارنا چاہتا ہے، وہ ہمیں ہلاک کرنا چاہتا ہے، لیکن ہمیں اس ڈھال کی ضرورت ہے، شیلڈ کی۔ شیلڈ کے لیے کتنی خوبصورت جو لفظ ہے، شیلڈ آف فیتھ، ایمان۔ اس کی جو امپورٹنس ہے فیتھ کی، آپ دیکھیں کہ ایمان سے ہی جو ابراہیم تھا وہ راست باز ٹھہرا، اور اس کے لیے ہمیں بہت زیادہ ہمیں خدا پر بھروسہ کرنے کی ضرورت ہے۔ راست باز ایمان سے زندہ رہے گا۔ تو یہ جو ڈھال ہے، جو سپر ہے، جو آپ کو بچاتی ہے، آپ کی سیکیورٹی کے لیے، آپ کے تحفظ کے لیے، یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور ایک بونس ویپن جو ہے وہ آگے چل کر دیا گیا ہے، اور اس سے پہلے میں اس کے بارے میں بات کروں، ایک اور جو ویپن ہے، نجات کا خود، نجات کا خود، ہیلمٹ۔ اب ہیلمٹ پہننا جو ہے نا خاصا
انکمفرٹیبل ہوتا ہے. اور وہ جو لوگ بائک چلاتے ہیں آلویز دے ٹرائی ٹو اوائڈ دا ہیلمٹ، انہیں یار ہیلمٹ کیا پہننا ہے. تو ہیلمٹ جو ہے یہ نجات کا خوف جو ہے یہ بہت ہی خوبصورت ایک ویپن ہے. اور یہ نجات کا خوف جو ہے خدا کہتا ہے کہ آپ لے لیں ہیلمٹ، نجات کا خوف. اگر آپ دیکھیں میں ایک دفعہ ڈرائیو کر رہا تھا اور میرے سامنے ایک لڑکا جو ہے وہ موٹر بائک پہ بڑی سپیڈ کے ساتھ جا رہا تھا، اور میں نے تھوڑی سی میں اس سے دور تھا تو میں نے دیکھا کہ اس لڑکے سے موٹر بائک جو ہے وہ کنٹرول نہیں ہو پائی، اور وہ موٹر بائک جو ہے وہ مڈل میں جو وال ہوتی ہے سڑک کے درمیان میں، تو وہ اس گرل کے ساتھ وہ جا کر لگی، اور اس لڑکے کا سر جو ہے وہ وہاں پر جو سائڈ پہ جو تھی اس کے ساتھ لگا. لیکن ڈیو ٹو دیٹ ہیلمٹ وہ بچ گیا، اٹھا، اور میں نے ایک دم سے گاڑی سائڈ پہ کی، اس کو اٹھایا، موٹر بائک کو سائڈ پہ کیا. تو صرف اس ہیلمٹ کی جیسے اس کا سر لگا تھا اس میں سوچا تھا کہ شاید نہیں بچ پائے گا، لیکن اس ہیلمٹ کی وجہ سے اس کا سر جو ہے وہ بچ گیا. اور یہ جو ہیلمٹ ہے نجات کا خوف جو ہے، جب ابلیس ہم پر، اب دیکھیں ہیلمٹ کیوں ضروری ہے. آپ کو پتا ہے کہ جتنے بھی خیالات ہیں، سوچیں ہیں، وہ ہمارے یہاں پر جنم لیتی ہیں. آپ کا مائنڈ جو ہے وہ ایک ایسی فیکٹری ہے جہاں سے ساری چیزیں جو ہے وہ نکلتی ہیں، کنٹرول کرتا ہے آپ کا دماغ جو ہے وہ سارے بدن کو. تو اس لیے اس بات کو بہت زیادہ اہمیت دیں، اپنے دماغ کو، اپنے خیالات کو، دل سب چیزوں سے زیادہ ہی لباس ہے. تو نجات کا خوف جو ہے یہ بہت زیادہ ضروری بات ہے. جو ہیلمٹ ہے یہ بہت زیادہ ضروری ہے تاکہ آپ خداوند کی مرضی کے مطابق اس نجات کو آپ انجوائے کر سکیں. اور ابلیس جو ہے وہ سب سے زیادہ شکوک و شبہات اسی بات میں پیدا کرتا ہے آپ کے دماغ میں کہ یو آر ناٹ سیف، آپ بچے نہیں ہیں، آپ کو مذہبی ریاضت کی ضرورت ہے، آپ کو یہ کرنے کی ضرورت ہے، آپ کو وہ کرنے کی ضرورت ہے. تو وہ جو ابلیس کا بہت بڑا ہتھیار ہے ڈاؤٹ کریٹ کرنا، شک پیدا کرنا، تو وہ آپ کے مائنڈ میں وہ شکوک و شبہات جو پیدا کرتا ہے. اس لیے آپ کو نجات کا خوف جو ہے وہ پہننے کی ضرورت ہے تاکہ آپ ابلیس کے جو منصوبوں کے مقابلے میں قائم رہ سکو. اور پھر آگے چل کر جو بونس جو ایک 8واں انچ ہے اس کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اور وہ ہے ہر وقت اور ہر طرح سے روح میں دعا اور منت کرتے رہو، اور اس گھر سے جاتے سب مقدسوں کے واسطے بلا ناغہ دعا کیا کرو. یہ جو ہتھیار ہے دعا، اس سے بڑا اور مضبوط ڈیفینسو ویپن کوئی نہیں ہے. دعا کی اہمیت کو سمجھیں. دعا کیا ہے؟ دعا خداوند سے باتیں کرنا ہے. اور جب آپ اپنے دل کا حال خداوند کو بتا دیں گے، اپنی مجبوری، اپنی پریشانیاں خداوند کے ساتھ آپ شیئر کریں گے، تو خداوند آپ کی مدد کرے گا. مانگو تو تمہیں دیا جائے گا، کھٹکھٹاؤ تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا، ڈھونڈو تو پاؤ گے. ہر وقت روح میں دعا کرتے ہو بلا ناغہ. یہ نہیں کہ اچھا جی جب مشکل ہوئی دعا کر لی، یا چلو جی سنڈے کو جانا ہی ہے چرچ میں دعا کر لیں. نہیں، ہر روز. وہ گیت ہم بچپن میں گایا کرتے تھے، ریڈ یور بائبل، پرے ایوری ڈے، پرے ایوری ڈے، پرے ایوری ڈے. بائبل پڑھو، کرو دعا کہ تم بڑھتے جاؤ. Let's pray. Hallelujah. خداوند تیرا شکر، تیری تعریف ہو کہ پھر خداوند تو نے ہمیں یہ خوبصورت ہتھیار دیے ہیں تاکہ خداوند ہم قائم رہ سکیں. پھر یسوع تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو زندہ کلام ہے. اے پیار خداوند ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو اپنے وعدے میں سچا اور برحق ہے. تو نے یہ فرمایا کہ میں کبھی بھی تم سے دستبردار ہوں گا، کبھی بھی تمہیں نہ چھوڑوں گا. دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں. اے پیارے خداوند جب تو ہمارے ساتھ ہے تو خداوند میں کسی چیز کی دہشت نہیں ہے. تیرے عصا، تیری لاٹھی سے ہمیں تسلی اور اطمینان ہے، کیونکہ تو ہمارے دشمنوں کے روبرو ہمارے آگے دسترخوان بچھاتا ہے. ہمارا پیالہ لبریز ہوتا ہے. یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر ہمارے ساتھ ساتھ رہے گی.
اور ہم ہمیشہ خدا ان کے گھر میں سکونت کریں گے۔ پھر یسوع اپنے لوگوں کو برکت دیجیے، رحم کیجیے، فضل کیجیے۔ ہم تمام بیماروں کے لیے درخواست کرتے ہیں، پھر یسوع جی آپ انہیں شفا دیجیے۔ ہم التجا کرتے ہیں پھر خداوند بھائی آرتھر کے لیے جو کہ پاکستان میں بیمار ہیں، ہم دعا کرتے ہیں پھر خداوند اپنے بزرگاں مسز سنگھ کے لیے، مسز برکت کے لیے، وحضر چاند کے لیے، اور دیگر ایک ایک فرد کے لیے جو کہ ہم سے دور تیرے قریب ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں پھر خداوند کہ تو انہیں چھو، ان کی ساری تکلیف، ساری کمزوری، ساری بیماری تیرے یسوع نام میں جاتی رہے۔ ہم التجا کرتے ہیں بہن فوزیہ کے بھائی کے لیے جو کہ پاکستان میں بیمار ہے، ان کی لیور کی پرابلم ہے۔ پھر یسوع جی تو نے یہ تمام عذاب بنائے ہیں، تجھ سے کوئی بات بھی پوشیدہ نہیں ہے، اپنا شفا والا ہاتھ بڑھا۔ اور اے جلال سے بڑے خداوند ہم التجا کرتے ہیں جتنے لوگ بھی اس وقت پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، خداوند تو سب کو بڑی برکت دے، جو بعد میں ریکارڈنگ کو دیکھیں گے ان کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں۔ ہم تمام ریفیوجیز کے لیے دعا کرتے ہیں خداوند کہ تو ان کی فاصلے کے پانی کر، بالخصوص بچوں کے لیے خدا میں دعا کرتا ہوں جو اپنے گھروں کو چھوڑ چکے ہیں، جو اپنے پیرنٹس سے دور ہیں، وہ جو کہ محاذ جنگ پر ہیں، خداوند ہم ان کے لیے تیری پروٹیکشن چاہتے ہیں۔ خداوند ہم اپنے پرائم منسٹر بورس جانسن کے لیے، کوئین کے لیے جب کہ جبلی منانے کو ہیں، خداوند دعا کرتے ہیں تمام حالات کو اپنے قبضہ میں لینا، ہر طرح کی دہشت گردی سے بچانا۔ خداوند ہم عالمگیر کلیسیا کے لیے اور اپنی کلیسیا کے لیے، ایسٹرن ایشین یونائٹڈ فرام چرچ کے لیے، لوٹن کی کلیسیا کے لیے، اور دیگر جتنے بھی بہن بھائی ہمارے ساتھ اس سوشل میڈیا کے ذریعے خداوند اس عالمگیر کلیسیا کا حصہ ہے، گلوبل چرچ کے لیے، خداوند ڈیجیٹل چرچ کے لیے تیری شکرگزاری کرتے ہیں۔ خداوند تو اپنے لوگوں کو بڑی برکت دے، آج کا تمام دن تو ہمارے ساتھ ہو، ہمارے گھرانوں کو برکت دے، ہمارے بچوں کو برکت دے، ہمارے ساتھی کو برکت دے، ہر ایک کے ساتھ ہو، سب کو خداوند جو لوگ کاروبار کرتے ہیں ان کے کاروبار کو بڑھا۔ اس وقت میں خاص طور پر التجا کرتا ہوں اپنے بھائی حضرت سہیل کے لیے، ان کے کاروبار کے لیے کہ خداوند تو انہیں بڑی برکت دے، کہ کھانے کو برکت دے۔ میں اپنے تمام ساتھیوں کے لیے، ہم خدمت بہنوں بھائیوں کے لیے برکت چاہتا ہوں، خداوند ایک ہی کو چھو۔ پھر یسوع میں التجا کرتا ہوں بھائی عقیل کے کاروبار کے لیے کہ خداوند انہیں برکت دے۔ پھر یسوع تیرا کلام بتاتا ہے کہ راست باز اپنا کاروبار راستی سے کرے گا اور اسے کبھی جنبش نہ ہوگی۔ خداوند تیرا آسمان تیرے لوگوں پر کھلا رہے، ان کے گھروں میں کبھی بھی کسی چیز کی کمی نہ آنے پائے۔ خداوند ان کے ہاتھوں کی محنت پر تیری برکت ہو۔ خداوند تو جو برکات کا سرچشمہ ہے، خداوند تیرے شکر کرتے ہیں کہ تو اپنے کلام کو پورا کرتا ہے، کیونکہ خداوند تو نے فرمایا کہ مبارک ہے جو خداوند سے ڈرتا ہے۔ تیری بیوی تیرے گھر کے اندر میوہ دار طاق کی مانند ہوگی، اور تیری اولاد تیرے دسترخوان پہ زیتون کے پودوں کی مانند۔ دیکھو ایسی برکت اسی آدمی کو ملے گی جو خداوند سے ڈرتا ہے۔ خداوند صہیون میں سے تجھ کو برکت دے، اور تو عمر بھر یروشلم کی بھلائی دیکھے، بلکہ تو اپنے بچوں کے بچے دیکھے۔ خداوند تیرا شکر ہو، تیری تعریف ہو کہ تو برکات کا سرچشمہ ہے، تو اپنے کلام کو پورا کرتا ہے۔ خداوند آج کا تمام دن تمہارے ساتھ ہونا، بڑی برکت دینا۔ میں اپنے ہم خدمت بھائیوں کے لیے، خاص طور بھائی پادری گلبرٹ کے لیے دعا کرتا ہوں، جب تیرا کلام سنائے فرائیڈے کی اس میٹنگ کو خداوند اپنے ہاتھوں میں دینا، سنڈے کی تمام میٹنگز کو تیرے ہاتھوں میں دیتے ہیں۔ ان روزوں کے ایام میں بچے جو ہے خداوند تربیت پا رہے ہیں، خداوند کے لیے تیری برکت چاہتا ہوں۔ میں دعا کرتا ہوں بیٹی شازیہ چاند کی، جب کہ خداوند بچوں کی تربیت کرتی ہیں، خداوند میں ان بچوں کو جو کہ کنفرمیشن کے لیے تیار ہو رہے ہیں، خداوند ایک ایک بچے کو تیرے قبضہ میں دیتا ہوں، سب کے ساتھ ہو، سب پیرنٹس کے ساتھ ہو، پاسبانوں کے ساتھ ہو، سب کو بڑی برکت دے۔ یسوع کے سندر جلالی اور بابرکت نام میں ہم یہ دعا مانگتے ہیں، آمین۔ اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی ہے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی۔ ہمارے روز روٹی آج بخش دے، جس طرح اپنے قصور والوں کو معاف کرتا ہے تو ہمارے قصور معاف کر، ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، ان کے بعد سے قدرت و جلال ہمیشہ تک تیرے ہیں، آمین۔ خداوند اپنا چہرہ آپ پر جلوہ گر فرمائے، خداوند آپ کے بدن، جان اور روح کی حفاظت کرے، آپ کا بلانے والا سچا ویسے ہی کرے گا، اور ہمارے خدا اس مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت و شفقت آپ سے لے کر ہمیشہ تک آپ سب کے ساتھ اور دنیا بھر کی قدسیت کے ساتھ ہوتی رہے۔ تھینک یو جی، خداوند آپ کو بڑی برکت دے جی۔ تو یہ چاہتا کہ آپ کے ساتھ اور زیادہ وقت بسر کیا جائے، لیکن وقت کی کمی کے باعث ایسا ممکن نہیں ہے، تو کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ میں ایک بار پھر ان تمام بہن بھائیوں کو ہمارے ساتھ جی عاشق چودھری ہیں جو کہ پہلی دفعہ غالباً اس پروگرام کا حصہ بنے ہیں،
बिस्वंत बखाशी, हम उन्हें वेलकम कहते हैं। नौरीन इमैनुअल हमारे साथ हैं जी। हम मुनीर मसीह साहब को, मुनीर मसीह फूल पादरी, ये मेरे बड़े प्यारे दोस्त भाई, उनको मैं खुशामदीद शनाज बहन जो कि ईस्ट लंदन से हैं, उनको मैं वेलकम कहता हूँ। तो आप इन तमाम बहन भाइयों को बहुत खुदा बरकत दे। हमारे साथ नरगिस हैं कराची से, इसके अलावा इमैनुअल और उनका खाना बारबरा के लिए मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ, पादी गिलबर्ट साहब के लिए और दीगर तमाम दोस्तों के लिए, अपने एल्डर साहबान के लिए, एल्डर साहबा के लिए, बहन मीनस के लिए, सुहेल साहब के लिए। तो आप हमें भी अपनी ज़रूर दुआओं में याद रखें, मेरी खिदमत को अपनी दुआओं में। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कल जो है वो हमारी जो कह लीजिए एनिवर्सरी कह लें, जब हम तो ऑर्डिनेशन तो मेरा 1 अप्रैल को हुआ था। 15 मार्च को हमारी ग्रेजुएशन हुई थी गुजरात थियोलॉजिकल सेमिनरी में, और मैं कल वो पिक्चर देख रहा था तो याद कर रहा था उस वक्त को। तो बड़ा ही अच्छा वक्त था। तो हम 4 साल तरबियत पाने के बाद 3 साल तो सेमिनरी से ग्रेजुएट हुए 15 मार्च 91, और 91 में ही मेरा ये बिल्कुल मेरे ग्रेजुएशन के 15 दिन बाद ही मेरा ऑर्डिनेशन हो गया। मेरी जो मखसूसियत की रस्म जो है वो अदा की गई। तो ऑलमोस्ट 33 इयर्स, अगर वो 4 साल भी जो 3 साल जो खिदमत के उसको भी देखा जाए तो फिर तो बहुत ज़्यादा साल बन जाते हैं। तो ज़िंदगी का एक हिस्सा है। तो बहुत जल्द हम इस दिन को भी सेलिब्रेट करेंगे, ऑर्डिनेशन को। बड़ा ही मैं इस बात को याद करता हूँ तो मैं कहता हूँ कि देखें कैसी बात है कि खुदा ने दुनिया के बेवकूफ़ों को, बेवजूदों को चुन लिया ताकि अक्लमंदों को जो है वो शर्मिंदा करे। तो जो मैंने जब मेरा ऑर्डिनेशन उस वक़्त मुझे नहीं एहसास हुआ, लेकिन बाद में मैंने जब देखा कि 1 अप्रैल को, जो कि दुनिया में जिसको कहते हैं जी वो अप्रैल फूल, जी, तो मुझे ये बात बताते हुए खुशी महसूस होती है कि मुझ जैसे बेवकूफ़ को, निकम्मे शख्स को खुदा ने चुन लिया। और ये जो डे है मेरी ऑर्डिनेशन का मुझे ऑलवेज़ रिमाइंड कराता है कि आई एम नॉट वर्दी, आई एम अ फूल। मैं मेरे अंदर कोई सिफ़्त नहीं है। तो खुदावंद ने मुझे इस बात के लिए भी, जो मेरे साथ भाई मौजूद हैं, पाजी मुनीर फूल, ये मेरे क्लास फेलो भी हैं। हम सब इकट्ठे ग्रेजुएट हुए, और अभी मेरे जब मैं इस बात को याद करता हूँ, तो मेरे दिल में खुदावंद की बड़ी शुक्रगुज़ारी होती है कि खुदावंद ने ये मौका दिया कि इस कंट्री में मैं 97 में आया एज़ अ मिशनरी, और यहाँ पर आकर तो मैंने खिदमत की और चर्चेज़ एस्टेब्लिश किए। और फिर ये जो बड़ी ये खिदमत खुदावंद ने दी है, बाइबल टीवी के ज़रिए खुदा का पाक कलाम जो दुनिया कोने-कोने तक फैल रहा है। तो आप इसको भी अपनी दुआओं में याद रखें। अगर खुदावंद आपके मन में डालता है, तो ज़रूर आप इसको सपोर्ट भी करें, क्योंकि आपकी सपोर्ट के बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते। इसको भी 4 साल हो गए हैं। रेडियो टेलीविज़न से वैसे मैं तो 2003 से वाबस्ता हूँ। वीनस टेलीविज़न पे, ग्लोरी टीवी पे, और उसके बाद एशियन गोल्ड रेडियो पे 2003 से मैंने इस सिलसिले को शुरू किया हुआ है। तो लेकिन अपना जो चैनल है बाइबल टीवी ग्लोबल, इसको 4 साल हो गए हैं, तो आप इसके लिए भी दुआ किया करें। तो अभी लॉकडाउन ख़त्म हो गया है, और कोविड की वजह से हम इन दिनों को सेलिब्रेट नहीं कर पाए। अपने चर्च की जो एनिवर्सरी है, और ये जो ऑर्डिनेशन की है, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें जो है पोस्टपोन है। कन्वेंशन होने वाली इस साल, उसको भी अपनी दुआओं में याद रखें। हर साल हम यूरोपियन कन्वेंशन जो है उसको कंडक्ट करते हैं, तो इस साल भी ये कन्वेंशन होगी। तो आप ज़रूर इन बातों को अपनी दुआओं में रखें। तो मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ। फ्राइडे को सुबह पादरी गिलबर्ट डेविड जो है वो खुदा का पाक कलाम पेश करेंगे। तो जो बहन भाई जो खुदा की खिदमत कर रहे हैं, वो अगर इस कलाम को खुदा के लोगों तक पहुँचाना चाहते हैं, तो इस माध्यम के ज़रिए आप खुदा का पाक कलाम तक पहुँचा सकते हैं। आप मुझसे राब्ता करें। मेरा जो व्हाट्सएप का नंबर है 0771892824 है। इस पर आप मुझसे राब्ता कर सकते हैं। मुझे ईमेल कर सकते हैं samuel21@yahoo.com। सो खुदावंद में खुश रहें, खुदावंद आपको खुश रखे, और खुदावंद बढ़ते और मजबूत होते जाएं। वक्त का ये कारवां यूं ही रुआ दुआ रहेगा। वक्त का ये कारवां यूं ही रुआ दुआ रहेगा। हम ना होंगे कोई, हम सा होगा। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। बाय।